अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज सबसे पहले बात करेंगे ये अमरीकी दबाव और अमरीकी धमकियों की। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका जो है वो दुनिया के अंदर एक बदमाश का रोल अदा करता है और उसने इसी बदमाशी के ऊपर इराक़ के अंदर तबाही मचाई, लीबिया में तबाही मचाई, अफ़गानिस्तान में तबाही मचाई और जितने भी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक या गैर इस्लामी ममालिक हैं उसके ऊपर उसका ख़ुद साख्ता वर्ल्ड आर्डर उसने अप्लाई किया हुआ है कि जहाँ चाहता है, यानी कि उसने एक वो वर्ल्ड आर्डर के नाम से एक दुनिया के ऊपर एक हुक्मरानी का जो ख्वाब देखा था वो उसको पूरा करता दिखाई देता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ज़रा सी बात करूँगा कि हमारे वज़ीर ख़ारजा का कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि जब तक इमरान ख़ान की हुकूमत है तो उस वक्त तक अमेरिका को पाकिस्तान में कोई हवाई अड्डे या किसी किस्म का फ़ौजी अड्डा नहीं मिलेगा। तो वज़ीर ख़ारजा को ज़रा इसकी जिसे कहते हैं कि ब्रीफ भी अच्छे तरीके से देनी चाहिए दोबारा आगे टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर, इसलिए कि इमरान ख़ान से मुराद नहीं है, ये पाकिस्तान है। उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस किस्म के किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उन्होंने इमरान ख़ान का लफ्ज़ नाम इस्तेमाल कर दिया। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का मैं भी शिकार हूँ, मेरे डेफिनेटली जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो भी होंगे। दूसरी बात यह कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इमरान ख़ान की हुकूमत को जब से क़ायम हुई है, पहले तो अंदरूनी ख़तरात थे, लेकिन इस टाइम जो है वो अमेरिका बहादुर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इमरान ख़ान को हटाने के लिए सरगर्म हो चुका है। और ये जो मैंने आपको पिछली बात कही है कि शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया और इमरान ख़ान का, तो ये इसी तनाज़र में अब देखा जाए। अब चक्कर क्या है, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो नवाज़ शरीफ है वो लंदन के अंदर बहुत एक्टिव हो चुका है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो शहबाज शरीफ था ये भी गैर मुल्की सिफारतकारों से, अमरीकियों से, इनसे उनसे इसकी भी मुलाकातें तेज़ हो गई थी। मरीम नवाज़ जो है दोबारा साइलेंट मोड पे चली गई है और पीपल्स पार्टी जो है वो इस बारे के अंदर अड्डों के लिस्ट के अंदर कोई बयान नहीं दे रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये हवीस से इक़्तिदार के लिए ये दोनों जमातें किस हद तक जा सकती हैं। यानी कि इन दोनों जमातों ने अंडर द टेबल एक अगलों को वो भेज दिए कि जनाब हम आपके पसंदीदा लोग हैं और आप हमें किसी तरीके से सपोर्ट करें और आप हमें लाने की कोशिश करें तो हम ये तमाम मसाइल हल कर देंगे। आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में रुपोश हुआ था उसके ऊपर जो हमला हुआ था और उसको जो मारा था तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। इसी तरीके से नून लीग के दौर के अंदर भी आपको मालूम है कि क्या कुछ होता रहा, किस तरीके से अमरीकी वो जो थे अमरीकी मफादात का हिफाजत की गई। और इवन के जो आफिया है एक जो पाकिस्तानी डॉक्टर थी जो अमेरिका, पाकिस्तानी तो नहीं वो अमेरिकन निसाद है, तो उसकी रिहाई के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो भी नून लीग की हुकूमत थी, क्योंकि अमरीकी मफादात को ये नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। तो इनकी जो ये खामोशी और इनका ये बयान देना, नहीं तो मैं इसी अपनी वीडियो के तवज्जुह से खुला चैलेंज करता हूँ कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आला सतह के ऊपर ये बयान दें कि जनाब इमरान ख़ान ने अगर इमरान ख़ान तो क्या हम भी अगर हुकूमत में हो तो हम अड्डे नहीं देंगे, लेकिन ये कभी भी कोई इस किस्म का बयान नहीं देंगे। तो इसलिए मेरी आवाम से और मेरी व्यूवर से अपील है कि इस चीज़ पर ज़रा नज़र रखें और जिसे कहते हैं कि बड़े गौर से देखें कि हुकूमत जो है वो किस मास के ऊपर और किस जगह तक पहुंच चुकी है कि वो जो है पाकिस्तान के मफादात का दिफा किस हद तक कर रही है कि जिसके अंदर इमरान ख़ान की हुकूमत, इमरान ख़ान की इवन के जान को भी ख़तरा है। ये भी मैं आपको बताऊँ और ये मैं आपको बाकायदा एक ख़बर दे रहा हूँ जिसे कहते हैं कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है और किन लोगों से ख़तरा है वो मैंने आपको बता दिया कि अमरीकी जो है ये हमेशा 2 या 3 प्लान बनाते हैं। प्लान ए इनका कुछ होता है, फिर उसके बाद प्लान बी और फिर प्लान सी।
تو اس ٹائم جو ہے امریکی CIA جو ہے وہ پلان A ناکام ہونے کے بعد پلان B کے اوپر عمل انہوں نے شروع کر دیا. اور پلان B کے اندر کیا ہوگا؟ پلان B کے اندر ملک کے اندر ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی. نون لیگ و پیپلز پارٹی کی جانب سے گھیراؤ جلاؤ کی تحریکیں بھی شروع ہو سکتی ہیں, حکومت ہٹاؤ کی تحریکیں بھی شروع ہو سکتی ہیں. مختلف یہ جو ہے ہتھ کنڈے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی طرف سے یہ ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی سیاست کی جانب. تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے PTI کی, یہ بڑے تواتر سے کوشش کرتی رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا جائے. اوورسیز پاکستانی کون ہیں؟ اوورسیز پاکستانی ہم ہی لوگ ہیں. میرے ہی گھر کا ایک فرد جو کمانے کے لیے اور جسے کہتے ہیں کہ گھریلو اخراجات کے اندر اور گھریلو اس کے اندر خوشیاں لانے کے لیے وہ ہم سے دور جا کے پیسے کما کے اگر ہمیں بیچتا ہے تو وہ اوورسیز ہے, سمندر پار پاکستانی. اب یہ جو لنڈے کا رستو ہے جس کو احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ کا, وہ کہتا ہے گا کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا کس لیے نہیں دینا چاہیے کہ وہ تو امریکہ اور برطانیہ میں اور فلانے ملک میں رہتے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ جناب لالا موسیٰ کے مسائل کیا ہیں, تو وہ کیوں. تو بات یہ ہے گی کہ وہ گھر کا ایک فرد ہے. میں جواب اس کا یہ دوں گا کہ وہ میرے گھر کا ایک فرد ہے, اور اگر میں پنڈی میں رہ رہا ہوں تو میرے گھر کا فرد جو ہے جو باہر گیا ہوا ہے تو اس کو بالکل انٹرسٹ ہوگا کہ میں جو اپنے گھر کے 7 افراد فلانے علاقے میں چھوڑ کر آیا ہوں ان کو ایک اچھا نمائندہ میسر ہو, اور اس کا پورا حق بنتا ہے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر حصہ لینے کا. آپ لوگ جو ہے جو نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے یہ جو ہیں باہر جا کے جناب فائننسنگ کرتے ہیں, باہر جا کے ان کے پلازے ہیں, باہر جا کے ان کے سب کچھ ہیں, یہ خود جو ہے علاج کے لیے باہر جاتے ہیں, حکومت کے پاکستان پہ کرتے ہیں. لیکن جو ایک ہمارا شخص جو باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہو اور یہاں پہ حکومت کرنے کا خواہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ اپنی اطاعت کے مطابق منتخب نمائندے کے لیے اس کو حق دیا جا رہا ہے کہ آپ کی مرضی کا نمائندہ آپ کے حلقے کے اندر آیا جائے, تو اس کے اندر یہ کیڑے مکوڑے نکال رہے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ جعلسازیاں کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی کا میں اس جگہ پہ کہوں گا کہ 10%, 90% جو نون لیگ والے ہیں یہ ہمیشہ امپائر کو ملا کے میچ کھیلتے رہے. ان کی جتنی دفعہ بھی حکومت آئی ہے یہ انویسٹمنٹ کر کے حکومت میں آئے. آصف علی زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر تھے, انہوں نے باقاعدہ خود کہا تھا کہ یہ الیکشن آروز کا الیکشن ہے. پرویز مشرف صاحب نے جو الیکشن کرایا تھا جس کے اندر بے نظیر کے شہید ہونے کے بعد یہ سسٹم انہوں نے اس قسم کا بنا دیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے کہ وہ صدر پاکستان ہوتے ہوئے مفلوج ہو گیا تھا, اور زرداری نے بھی اس کا مزہ خود چکھا جب وہ خود صدر پاکستان تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے میری پارٹی کے ساتھ. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم اپنا الیکشن بڑے اس سے جیت جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ نون لیگ والے یہ تو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے. اگر ان لوگوں کو فیئر الیکشن ملے جس طرح کا یہ 2018 کا الیکشن ملا تھا تو یہ کبھی بھی برسر اقتدار نہیں آ سکتے, بلکہ اس کے اندر بھی 20 سے 30 سیٹیں جو یہ نون لیگ والے لے گئے ہیں یہ جعل سازی اور دھاندلی کے ذریعے لے گئے. کس طریقے سے لے گئے؟ یہ آروز کو ملا کے اپنے ساتھ لے گئے, یہ پیسے کے بلبوتے پر لے گئے. اور ویورز یہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر جو میں اکثر ہر ویڈیو کے اندر رونا روتا ہوں, خواتین کی مخصوص نشستیں, تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو شمیم اختر نامی ایک خاتون ہے, یہ نواز شریف کی والدہ لگتی تھی جو فوت ہو گئی ہے پچھلے دن. تو ویسے تو کہتے ہیں کہ حق حلال کا لقمہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے منہ میں جائے تو اس کو اچھی جگہ پہ جاتا ہے, اور جسے کہتے ہیں رزق حلال ہے عبادت ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں, یہاں پہ عوام فیصلہ کریں. 2013 کی نیشنل اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو محترمہ شمیم اختر صاحبہ والدہ نواز شریف وہ جو تھیں مخصوص خواتین کی نشست کے اوپر قومی اسمبلی کی ممبر تھیں.
تمام مراعات، تمام تنخواہیں، تمام چیزیں وصول کرتی رہیں، اور ایک نٹ سنگل ایک پارلیمنٹ کا اجلاس کوئی تصویر، کوئی شکل، کوئی ان کی وہ دکھا دے کہ انہوں نے کوئی اٹینڈ کیا نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ خاموش رہی. اس سے بھی آپ اندازہ رکھیں. تو کھان پین کا جو یہ طریقہ ہے، اور میں تو اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک پاکستان میں مولوی صاحب تھے، قاضی حسین احمد جن کا نام تھا. وہ قاضی حسین احمد صاحب نے وہ 6 یا 7 سیٹیں لیں، تو انہوں نے خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر اپنی بیٹی کو منتخب کر لیا، اور جو سینٹ کی سیٹ تھی اس کے اوپر وہ بیگم کو اپنی لے آئے. تو سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے لوٹا اور کھسوٹا، اور اب یہ جو اقتدار کے بھوکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر امریکہ کی آشیواد حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہوئے پڑے ہیں. اور جسے کہتے ہیں کہ اب یہ جو میں نے آپ کو ایک تصویر کھینچی ہے کہ یہ اگلی کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس پہ آپ نظر رکھیے گا. اس کے اندر فوراً ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا عمران خان کی وجہ سے. عوام اور غریب ہو جائیں گے عمران خان کی بقول ان لوگوں کے جو اکنامی کا حال جو یہ کر گئے ہیں، جو پاکستان کے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ لاد کر گئے ہیں، اس کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے. میں نے 2-3 دن پہلے ایک سمری شیئر کی تھی جس کے اندر میں بتایا تھا کہ 40 سال تک حکومت یہ کرتے رہے، اور 3 سال حکومت ہوئے عمران خان کی. قصوروار عمران خان ہے، اور وہ جو 40 سال حکومت کرتے رہے وہ بری الزماں ہیں، جن کے کیا کہتے ہیں غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور اس کے بعد جائیدادیں نکل آتی ہیں. جو سپریم کورٹ میں جا کے قرآن کے اوپر حلف دیتے ہیں کہ ہمیں ایون فیلڈ کا نہیں پتہ، اور آج ادھر ہی رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے معزز جج صاحبان کو جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو ضمانت دیتے ہیں، ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کی بھابھی کی خود جائیدادیں وہاں پر نکل آئی ہیں. تو بات یہ ویورز کہ یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی اور آپ لوگوں تک پہنچانی تھی. تو بہرحال پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے، اور حامی و ناصر رہے گا. اور میں پھر ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے. ہاں، اگر کوئی جسے کہتے ہیں کہ میر جعفر یا میر صادق کی طرح کا کوئی کام یہاں پر ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز عمران خان کو اسمبلیوں سے کوئی خطرہ نہیں کہ اسمبلی کے اندر ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس زیادہ تعداد میں آ جائے گا. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے افراد بھی ایسے ہیں جو عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے کچھ روایتی جملے جو میں بولتا ہوں. ایک تو یہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں جس میں شمیم اختر جیسی خواتین اور قاضی حسین احمد جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کو منتخب نشستوں پر لے آتے ہیں، تو خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. تیسرا، وہ جو ایک بھگوڑا لندن گیا تھا دوائی لینے کے لیے، وہ کب واپس آئے گا، اور اس کو نون لیگ والے کب واپس لے کر آئیں گے، اور وہ معزز ججز اس کے اوپر کب ایکشن لیں گے جنہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو چھوڑا تھا جبکہ گارنٹر پاکستان کے اندر ہے. تو اس گارنٹر سے بلا کے وہ معزز جج صاحبان کب پوچھیں گے کہ کب آئے گا. اور سب سے اخیر کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور معزز عدلیہ کا کام ہے کہ وہ جناب اس کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لائیں. دراصل پھر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. دولت اور رشوتیں ججوں کی، احتجاج وکیلوں کا، جائیدادیں سیاستدانوں کی، احتجاج غریبوں کا. یہ کب نظام تبدیل ہوگا اور یہ کب لوگوں کو عقل آئے گی. ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں نعرے سے پہلے وہ ایک لفظ میں بھول گیا کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام لوگوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.